आज का जिंदा कलाम जिस पर हम गौर करेंगे नए अहदनामा में से फ्रॉम न्यू टेस्टामेंट पौलुस रसूल का लिखा गया तीमुथियुस के नाम दूसरा खत, उसका पहला बाब और उसकी 5वीं आयत आपके लिए फिर दोहराए देता हूं। दूसरा तीमुथियुस उसका पहला बाब और उसकी 5वीं आयत। दूसरा तीमुथियुस पहला बाब उसकी 5 आयत, उसमें कुछ यूं मरकूम है। और मुझे तेरा वो बेरिया ईमान याद दिलाया गया है जो पहले तेरी नाई लुइस और तेरी माँ यूनिके रखती थी, और मुझे यकीन है कि तू भी रखता है। खुदा के कलाम के पढ़े जाने सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन आमीन आमीन। मेरे अजीजों, टाइटल तो है जिंदा ईमान का। आज का जो उन्वाने सुखन है वो जिंदा ईमान है, लेकिन इसमें किरदार एक मां का है जो कि पुश्त दर पुश्त जनरेशन टू जनरेशन चल रहा है। और पौलुस रसूल इस बात को दोहराते हुए कहते हुए ना तो शर्माते हैं बल्कि बड़े जोश और वलवले के साथ तीमुथियुस से मुखातिब होकर इस बात को उसे बता रहे हैं कि जहां तू आज खड़ा है ये आज सिर्फ तेरी वजह से नहीं हुआ। और मेरा ईमान है कि आज का कलाम तमाम माओं के लिए बाइस से बरकत होगा, मौसर होगा कि इस कलाम के वसीला से हमें यह सीखने को मिलेगा कि हमें करना क्या है। बाप की खिदमत खत्म नहीं हो जाती, वो मां के साथ खड़ा है। मां को कल्याण नहीं छड़ना, जो वालिद हैं वो उनको साथ खड़े रहना है पिलर बनकर, क्योंकि ये जो रिश्ता बनाया गया है ये कहा गया था कि अब से तुम एक बदन हो, तुम एक हो। तो हमें इस बात को भी मद्देनजर रखना है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ मां की जिम्मेदारी है ये, लेकिन ज्यादा फोकस हम जो है मदर्स डे के हवाला से मां पे करेंगे। और जो टाइटल है, जो उसका लुब्बे लबाब, जो उसकी समझ लें कि जो उन्वान है वो जिंदा ईमान है। ऐसा ईमान जो मरता नहीं है, ऐसा ईमान जो मुंतकिल होता है, ऐसा ईमान जो चलता है, ऐसा ईमान जो मुतहरिक है, ऐसा ईमान जो जिंदगियों में खड़ा हो जाता है, ऐसा ईमान जो नजर आता है। और यही बात आज हम यहां से सीखेंगे। तो मेरी दरखास्त ये रहेगी कि हम सब बड़े गौर के साथ फोकस करके आज के कलाम पर गौर करें। तो मेरे अजीजों, पौलुस रसूल तीमुथियुस को, जिसे वो अपना फर्जंद भी कहता है, रूहानी फर्जंद कहता है, जिसने बड़ी ही कम उम्री में, बड़ी यंग एज के अंदर जो है खुदा की खिदमत और पौलुस रसूल को फॉलो करता हुआ चलता है। वो जब मैं गौर कर रहा था तीमुथियुस के नाम के मतलब पर, तो तीमुथियुस का मतलब है खुदा की ताजीम। ये खुदा की ताजीम उसके अंदर आई कहां से? ये ताजीम उसके अंदर आई किधर से? वो खुद ब खुद कोई चीज चलकर उसके अंदर समा नहीं गई, बल्कि बहुत सारी चीजें बुनियाद बनकर उसकी जिंदगी में जड़ पकड़ती गई। और यहां पर हमें नजर आता है कि पौलुस रसूल तीमुथियुस से मुखातिब होकर कह रहा है, और मुझे तेरा वो बेरिया ईमान याद दिलाया गया है। यानी उसने इस ईमान को जो एड्रेस किया है, जो मुखातिब किया है, वो बेरिया, यानी ऐसा ईमान जो हिपोक्रेसी से बाहर है, ऐसा ईमान जिसमें रियाकारी नहीं है, ऐसा ईमान जो सच्चाई पर खड़ा है,
اور ہمارا ایمان جو ہے خدا پر سچا ایمان، حقیقی، ظاہری اور نسل در نسل منتقل ہونے والا ایمان ہے۔ جب ہم سچائی پر کھڑے ہو کر ایمان رکھتے ہیں تو ہم ہپوکریسی سے، ہم ریاکاری سے باہر آ جاتے ہیں، تبھی ہمارا ایمان بے ریا کہلاتا ہے۔ پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ جو پہلے تیری نانی لوئس، کون؟ تیری نانی لوئس، یعنی جو اس کی نانی تھی، جو اس کی گرینڈ مدر تھی، اس کا ایمان ہمیں یہاں نظر آتا ہے کہ یہ جو ایمان، جو خدا کی تعظیم تموتھیوس کے اندر نظر آتی ہے، وہ اس کی نانی لوئس کا لگایا ہوا وہ پودا تھا، وہ عمل تھا جس کے وسیلہ سے جو ہے وہ آج تموتھیوس کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں اگر لوئس کے لفظی معنی دیکھے جائیں تو وہ ہے قابل قبول، بہتر، سپیریئر، اونچا، ابتر۔ یعنی لوئس کا جو ایمان تھا وہ قابل قبول تھا، وہ اپنے ایمان میں اتنا مضبوطی سے کھڑی ہوئی تھی کہ اس نے وہی باتیں اپنی بیٹی، جس کے بارے میں لکھا گیا ہے اور تیری ماں یونیکے، رکھتی تھیں۔ یعنی ایمان بے ریا تھا، ایمان ایسا تھا کہ وہ سچائی پر کھڑے تھے، ایمان ایسا تھا جو دکھائی دیتا تھا، ایمان ایسا تھا جو حقیقی تھا، ایمان ایسا تھا جو نسل در نسل چل رہا تھا اور زندگیوں میں اثر کر رہا تھا۔ اور یونیکے کا مطلب ہے اچھی فتح، گڈ وکٹری۔ یعنی لوئس کا ایمان جو قابل قبول تھا، جو بہتر تھا، جو سپیریئر تھا، وہ یونیکے کے اندر اچھی فتح بن کر اٹھا، اور وہی فتح تموتھیوس میں خدا کی تعظیم بن کر آگے نکلا۔ ہاللیلویا، پریز جیسس۔ میرے عزیزو، یہ جو لڑی ہے، یہ جو جنریشن ہے، یہ رکی نہیں ہے، اور پولس رسول اسے سراہ رہے ہیں، پولس رسول اس کو ایڈمائر کر رہے ہیں، پولس رسول تعریف کر رہے ہیں تموتھیوس کی کہ تو نے جو تعلیم پائی تھی وہ رکی نہیں، بلکہ وہ تعلیم تیری نانی سے، تیری ماں سے تیرے اندر جاری و ساری ہے اور ابھی بھی جاری ہے۔ اس پولس رسول کا بتانے کا مقصد تھا کہ یہ جنریشن ٹو جنریشن چلنی چاہیے، ایمان نظر آنا چاہیے، ایمان حقیقی ہونا چاہیے، ایمان سپر نیچرل ہونا چاہیے، ایمان ظاہری ہونا چاہیے، ایمان جو ہے وہ سچائی پر مبنی ہونا چاہیے۔ اور یہ جو بات لوئس کے ذہن میں تھی، یا کہاں سے اس نے سیکھا ہے اس بات کو؟ آئیے اس کو جاننے کے لیے ہم پرانے عہد نامہ پر چلتے ہیں۔ استثنا اس کا 6 باب، اس کی 6 اور 7 آیت۔ جن کے پاس کلام مقدس ہے، میری گزارش ہے کہ جب بھی بیٹھا کریں کلام کو ساتھ لے کر بیٹھا کریں اور میرے ساتھ ضرور حوالوں کو نکالا کریں۔ استثنا 6 باب، اس کا 6 اور 7 آیت۔ اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا، اور گھر بیٹھے اور چلتے اور لیٹتے اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا۔ ہاللیلویا، بہت شکریہ۔ ہاں، یہ تھا وہ 5۔ ہاللیلویا۔ یہاں پر موسوی شریعت میں جو دیے گئے احکام تھے، یا موسیٰ کے دور میں جو باتیں سکھائی گئی تھیں، اسرائیلیوں کو یہ بات کہہ دی گئی تھی کہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا ہے وہ اپنی اولاد سے بیان کرنا۔ میرے عزیزو، ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایمان پیدا ہوتا ہے لیکن ایک دم سے نہیں، وہ آپ کی جنریشن ٹو جنریشن منتقل ہوتا ہے۔ آج اگر ماں باپ ایمان میں پختگی رکھتے ہیں تو ان کے بچے بھی وہی کام کریں گے۔ اگر آج ہم بچوں کو ڈراموں پر لگا دیں گے، ان کے بچے جو ہیں وہ آگے چل کے وہ ڈراموں پر ہی لگے رہیں گے۔ آج اگر ہم بچوں کو جو ہے جھوٹ بولنا سکھا دیں گے، بچے وہی کریں گے جو ہم انہیں سکھائیں گے۔ اسی لیے خدا نے حکم دیا کہ جو کچھ تیرے ساتھ ہوا ہے، جو کچھ تیرے ساتھ ہو رہا ہے، جو تو نے سیکھ لیا ہے، وہ اپنے بچوں کے دل کی تختیوں پر لکھ دینا،
ताकि जो हमें इमसाल सिखाता है वो अपने बेटे की उस राह पर तरबियत कर जिससे वो बूढ़ा होकर भी ना मुड़े, जिस पर उसे चलना है। और यही बात इसराइली जो है, इसराइलियों को कहा गया था। और फिर ये जो यूनानी जो हमें कैरेक्टर्स नजर आते हैं यहां पर लुइस, यूनिके और तिमोथियस की सूरत में जो है वो भी अपने बच्चों के अंदर उसी ईमान को जो है वो परो रहे थे, उसी ईमान को उनकी जिंदगियों में भर रहे थे, और जिसका असर जो है नानी लुइस से उसकी मां यूनिके पर आया। और फिर मां रुकी नहीं है वहां पर। आज हमारे लिए जो है सोचने की बात है कि क्या हम भी आजकल ऐसा ही कर रहे हैं? यहां सा बच्चों नू वखरे ध्याने लाया है। क्या हमारे अंदर इसराइल के जैसे इसराइल करते थे, अपने बच्चों के कानों में कलाम की गहरी बातों को फूंकते रहते थे? क्या हम ऐसा करते हैं, या उन्होंने उसी ड्रामे दे नाल जो रटाए ने, या हमने उनको डिफरेंट एप्स के नाम जो है दिखा दिए हैं? बच्चा तंग कर रहे हैं तो टीवी ला दो ताकि वो कहने लगा रहे साड़ी जान छुट्टी रहे। हमें इन बातों पर गौर करने की जरूरत है। कलाम सख्त होगा, तकलीफ होगी इन बातों को सुनकर, लेकिन मेरे अजीजों यही सच्चाई, यही हकीकत, यही सभी कुछ है। हमें सीखने की जरूरत है कि क्या हम कलाम की तालीम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं या नहीं। हमें इस्तिस्ना से इस बात का पता चला कि हमें बच्चों को सिखाना क्या है। कलाम की बातें, कलाम की गहराइयां, ठीक है वो एकेडमिक एजुकेशन हासिल करते हैं, लेकिन उससे बढ़कर खुदा के मुंह की बातें हैं जो हमें उन्हें सिखाने की जरूरत है। एक दफा जिद करेगा, दो दफा जिद करेगा, एक दफा मारे, दो दफा मारे, लेकिन एक वक्त आएगा कि वो दुरुस्त राह पर खड़ा हो जाएगा। लाड अपनी जगह थे, लेकिन तरबियत अपनी जगह थे। और यहां पर हम फिर देखते हैं कि ईमान जो है वो क्या है। ईमान हमें नजर आना चाहिए। और नजर कैसे आएगा? याकूब 2 बाब और उसकी 17वीं आयत, जिसमें कुछ यूं लिखा है, इसी तरह ईमान में अगर उसके साथ अमाल ना हो तो अपनी जात से मुर्दा है। यानी कहते रहना मैं ईमान रखना, मैं ईमान रखना, ते इमाल जिंदगी च ना होन तो मेरे अजीजों वो ईमान मुर्दा है। वो उस ईमान का कोई फायदा नहीं जो हमारी जिंदगी से नजर ना आए। अगली बात फिर सीखेंगे, वहां पर हमें और इन बातों को और क्लैरिटी में चीजें नजर आएंगी कि याकूब जो है इस खत में लिखते हुए कहता है कि ईमान रखो तो अमाल के साथ। अगर कहते हैं मेरा ईमान है खुदा पर, तो हमारी जिंदगियों से वो नजर भी आना चाहिए। अगर ईमान रखते हैं तो सच्चाई पर खड़े भी रहें। जैसे मैंने शुरू में कहा है कि खुदा पर सच्चा ईमान हकीकी, जाहिर और नस्ल दर नस्ल मुंतकिल वाला होना चाहिए। यानी हकीकत है, उसके अंदर सच्चाई है, वो जाहिरन नजर भी आता है। हमें बताने की जरूरत नहीं है कि मैं मसीह पर ईमान रखता हूं। मेरे किरदार से, आपके किरदार से, आपके उठने बैठने चलने फिरने से पता चल जाएगा कि मैं खुदा पर ईमान रखता हूं। हमारी जिंदगियों में वो बातें नहीं होंगी जो कलाम हमें जिनसे हमें मना करता है। अगर वो कहता है तो शेखी ना मार, तो हमारी जिंदगी में शेखी नहीं होगी। अगर वो कहता है अपने आप को बड़ा ना बना, तो हम अपने आप को अदना बनाकर लेकर चलेंगे। अगर वो कहता है कि अपने आप को खाकसार बना ले, तो हमारी जिंदगियों में खाकसारी होगी। तभी पता चलेगा कि हम वाकई उस मसीह पर ईमान रखे हुए हैं, और वो ईमान जो सच्चाई पर मबनी है। इन्हीं अमाल की वजह से हम पहचाने जाने जाते हैं कि खुदा हमारी जिंदगियों में कायम है। फिर अगर हम आगे बढ़े तो जो मत्ती 5 बाब और उसकी 16वीं आयत, हालेलुया। मत्ती 5 बाब और उसकी 16वीं आयत, इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। हालेलुया। नेक कामों को, क्योंकि ईमान बदी नहीं सिखाता। जो मुतहरिक ईमान है, जो जिंदा ईमान है, वो हमें सच्चाई की बातें सिखाता है। ईमान हमें वो बताता है जिसके वसीला से हम मुस्बत तौर पर खड़े रहते हैं।
سچا ایمان یا زندہ ایمان ہمیں گالی نکالنا نہیں سکھاتا، ہمیں برائی کرنا نہیں سکھاتا، ایمان جو ہے ہمیں گناہ کرنا نہیں سکھاتا، بلکہ وہ سچائی پر کھڑا رہنا سکھاتا ہے۔ اور جب ہم کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ روشنی جو خدا کی ہے، جو ہماری زندگیوں میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، اس کے وسیلہ سے ہم ایماندار نظر آنے لگتے ہیں، کیونکہ اس کی روشنی جو ہے، کیونکہ وہ نوروں کا باپ ہے، جب وہ باپ ہے تو ہم اس کی آل اولاد ہیں، ہم اس کے فرزند ہیں، ہم اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں۔ تو پھر باپ سے جو ہم اکثر و بیشتر کہتے ہیں جی کہ شکل و صورت دا اپنے پیو ورگا ہے، یہ کام بھی اپنے پیو ورگے نے، محنت اپنے پیو وانگو کرتا ہے۔ تو یہ باتیں یعنی جیسے جو باپ کی خاصیت ہیں، خصوصیات ہیں، وہ بچوں میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، اسی طرح جب ہم اس باپ کو مانتے ہیں، اس باپ کے پیچھے چلتے ہیں، تو پھر ہم جو ہے اس کو ریپریزنٹ بھی کرتے ہیں، لوگ پھر ہماری زندگیوں میں اس کی روشنی کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج جس بات پر ہم نے خاص غور کرنا ہے میرے عزیزو، وہ یہ ہے کہ کیا مائیں ہونے کے ناطے سے کیا ہم اپنے بچوں کی تربیت ویسی کر رہے ہیں جیسی تموتیس کی ہوئی تھی؟ کیا ہماری آنکھیں خدا کے کلام پر لگی ہوئی ہیں جیسے نانی لوئس اور ماں یونیکے کی تھیں، جنہوں نے اس بچے کو پروڈیوس کیا جس نے کیا کیا کہ خدا کے نام کی تعظیم کی، جس کے لیے پولوس رسول بھی خوش ہے اور اس کی تربیت کرنے میں وہ تھکتا نہیں ہے۔ اور یہاں پر ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کے اندر وہ ایمان ڈال رہے ہیں، یہ کہنے سے نہیں ہوگا، ایک دفعہ پھر آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ باتیں کر کے دکھانے سے ہوں گی۔ بچیاں نو اگر تسی ٹی وی دے سامنے بہ کے وکھاؤ گے تو بچے بھی ٹی وی دے اگے ہی بہن گے۔ اگر بچوں کے سامنے آپ کلام کی باتیں، اس کی تعریف و تمجید کرنا سکھائیں گے، انہیں گیت گانا سکھائیں گے، کلام پڑھنا سکھائیں گے، کلام سننا سکھائیں گے، تو میرے عزیزوں ان کی زندگیوں میں وہی بھرا جائے گا جو کلام ہمیں سکھاتا ہے۔ وہی بات جو ہم نے استثناء میں پڑھی ہے، وہی بات جو امثال میں بھی موجود ہے۔ میں نے اس سے پہلے پتہ نہیں، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے یا نہیں۔ اگر ہم امثال کے پہلے 7 باب پر دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے اپنے بیٹے کی اس راہ پر تربیت کر، یعنی پہلے 7 باب امثال کے جو ہیں وہ اسی بات پر مبنی ہیں۔ یعنی ہمیں اپنے بچوں کو راہ دکھانے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے بچوں کو جگہ دکھانے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے بچوں کو، اگر ہمارے گھروں میں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر ہمارے گھروں میں مذبح نہیں ہے نا تو ہمارا گھر دھرم برم ہے۔ دعاؤں کے مذبے بنائیے جہاں پر آپ باقاعدگی سے بیٹھ کر دعا کر سکیں اور خدا سے مانگیں کہ خداوند ہمیں سکھا تاکہ ہم آگے سکھا سکیں، ہمیں سکھا تاکہ ہم اپنی آل اولاد کو اس راہ پر چلا سکیں جہاں پر ہمیں چلنا ہے، ہمیں سکھا تاکہ ہماری آنکھیں کھلیں اور ہم اپنے بچوں کو بھی راہ دکھا سکیں۔ کلام کی باتیں جو گہری ہیں اور ہماری سوچوں سے بالا تر ہیں، جب ہم اس سے مانگتے ہیں تو وہ ہماری عقل بھی کھول دیتا ہے، ہماری روحانی آنکھیں بھی کھول دیتا ہے۔ دنیا یہی رہ جائے گی، سب کچھ یہی رہ جائے گا، جو ساتھ جائے گا وہ ہمارا ایمان اور ہمارے اعمال جائیں گے۔ اپنے ایمان کو اور اعمالوں کو پختہ کر لیجئے، ہمیشہ کی زندگی آپ کی۔ میرے عزیزو، جو حقیقی ایمانی زندگی جو ہے وہ لوگوں پر گہرا اثر چھوڑتی ہے۔ آج ہم بڑے بڑے خادموں کو دیکھ کے کہتے ہیں زندگی چ خدا بڑا کام کرتا ہے۔ اس لیول پر پہنچنے کے لیے اپنے ایمان کو انہوں نے اس لیول پر لے گئے جہاں پر خدا چاہتا تھا۔ خدا کو انہوں نے اپنا آپ سونپ دیا، تھام دیا کہ ہم حاضر ہیں، ہمیں تیار کر، ہم چلنا چاہتے ہیں تیرے ساتھ۔ اور اسی وسیلہ سے آج وہ کئی لوگوں کے لیے، کئی زندگیوں کے لیے مؤثر زندگیاں ہیں، آج وہ کئی جانوں کے بچنے کا سبب ہیں۔
پھر خدا کی اگر بات کریں تو خدا ظاہراً مذہب سے زیادہ حقیقی دل کو دیکھتا ہے. وہ نہیں ویندا ساڈا مذہب کی ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ ہمارا دل کس کے ساتھ لگا ہوا ہے. یسوع المسیح نے کوئی پریچنگ نہیں کی تھی کہ کرسچن ہو جا، آ جا تسی بھی آ جاؤ مسیح ہو جاؤ. کوئی ایسی بات نہیں تھی. یسوع المسیح کی تعلیم ایمان پر مبنی تھی، اعمال پر تھی، اور گناہوں سے معافی ہو تبھی ہم پختگی کے ساتھ نجات کو حاصل کر سکتے ہیں. اور جب ہم ایمان کی بات کرتے ہیں تو ایمان بے ریا، جس کا ذکر پولس رسول نے 5ویں آیت کے پہلے حصے میں کہا ہے، کیونکہ اس تموتھیس کا ایمان اپنی ماں اور نانی کی طرح بے ریا تھا. یعنی اس میں ریاکاری نہیں تھی، اس میں ہپوکریسی نہیں تھی، وہ ہپوکریٹک نہیں تھا. وہ جو کسی کے سامنے ہے وہی پیچھے بھی ویسا ہی ہے. دوگلا نہیں، دو دلا نہیں تھا وہ. اور آج کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں بے ریا ایمان، یعنی جو منافقت سے دور ہے، منافقت سے خالی ہے، اس ایمان پر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. بے ریا ایمان ہوگا تو وہ نسلوں میں داخل ہوگا، وہی نسلوں میں منتقل ہوگا. یہ ویسے ہی ہے جیسے ایک گھرانے کے اندر جائیداد کا سلسلہ ہوتا ہے. ماں باپ نے جائیداد بنائی اور وہ بچوں میں وراثت کی صورت میں، کوئی باہر کا بندہ آ کے کلیم نہیں کر سکتا. وراثت خاندان کو ملتی ہے، دوسرے قسم نہیں ملتی. تو جب ہم اس خاندان میں داخل ہو جائیں گے، یا اس خاندان میں، جیسے فرض کریں کہ آپ کے خاندان میں آپ ایمان پر کھڑے ہیں، آپ کی آگے آنے والی نسل ایمان پر کھڑے ہو جائے گی، تو یہ وراثتی طور پر ایمان ٹرانسفر ہوگا. ڈیزائریبل ایمان جو ہے زندگیوں میں جو ہے وہ منتقل ہوگا، انتقال کرے گا ایک سے دوسرے کے اندر. اور اگر وہ بے ریا ایمان ہوگا تبھی وہ جو ہے زندگیوں میں اثر کرے گا. اور پھر جو خاص بات ہے کہ اسی اس گل تے فخر نہ کری کہ میرا پیو پادری سی تے میں بھی اگے پادری بناں گا. وراثت میں ملا ہوا ایمان اسے ذاتی ایمان بنانے کی ضرورت ہے. جب تک ہم ذاتی طور پر، میرا باپ میری جگہ پر کھڑا نہیں ہو سکتا، مجھے اپنے لیے خود کھڑا ہونے کی ضرورت ہے. انہوں نے جو کچھ کیا وہ اپنے لیے کیا ہے، اپنی ایمانی روحانی زندگی کے لیے کیا ہے. ہمارے لیے وہ دعائیں ضرور کرتے آئے ہیں تاکہ ہم بھی اسی ایمان پر پختگی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. لیکن میرے عزیزو، جب تک ذاتی طور پر میں اسے اپنے اندر نہیں لوں گا، میں بچ نہیں سکتا. وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اتنے جا کے شفایت کرنے کیا ہے، میرا منڈا ہے تینوں ذرا اینوں بھی اگے پار کرا دو. اتنے پاکستان والے رول ریگولیشن نہیں چلنے. ادھر جو ہمارے اعمال ہیں وہی آگے نظر آئیں گے، کیونکہ زندہ ایمان بے ریا ہے. زندہ ایمان وراثت کے طور پر ہماری زندگیوں میں داخل ہوتا ہے، اور جب وہ ذاتی طور پر ہماری زندگیوں میں آ جاتا ہے تو پھر وہی ایمان نسل سے نسل در جو ہے زندگیوں میں جو ہے وہ منتقل ہوتا رہتا ہے. اس زندہ ایمان میں منافقت نہیں ہے. اس زندہ ایمان میں حقیقی طور پر لوگ خدا کے ساتھ مل جاتے ہیں. اس زندہ ایمان کے وسیلہ سے ایمانی زندگیاں نہ صرف اپنے طور پر بچتی ہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی بچائی جا سکتی ہیں. تو میرے عزیزو، جو خاص بات آج ہم نے اپنے ساتھ لے کر جانی ہے، میں نے کہا تھا کہ جیسے ہے تو مدرس ڈے ہے، لیکن ہم سب جو یہاں موجود ہیں یہ ہم سب کے لیے پیغام خاص ہے کہ کیا میرا ایمان جس پر میں کھڑا ہوں وہ بے ریا ہے یا نہیں. اگر ہے تو اسے اور تراشتے چلے جائیں اور اس میں مضبوط ہوتے چلے جائیں. اور اگر نہیں ہے تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آج سے، اس سے پہلے کہ ہم یہاں سے روانہ ہوں، قصد کر کے یہاں سے نکلیں کہ میں آندھی آئے، طوفان آئے، زندگی ادھر سے ادھر ہو جائے، مشکل پریشانیاں آ جائیں، میں اپنے بچوں کی تربیت اس راہ پر کروں گا، جیسے کروں گا یا کروں گی جیسا کلام سکھاتا ہے.
میں اسی طرح اپنے بچوں کو راہ دکھاؤں گی یا دکھاؤں گا جیسے لوئس نے یونیکے کو اور یونیکے نے تموتیس کو سکھایا. اور دیکھیں یہ بچہ آج کلام مقدس کا حصہ ہے. اسی طرح اگر ہمارا بھی ایمان اس جیسا ہوگا, ہمارے بھی خاندان اسی طرح پشت در پشت چلتے چلے جائیں گے, تو ہم بھی بہت سارے خاندانوں کی گفتگو کا حصہ بنیں گے کہ فلاں دا بچہ ویکھو اودا پیو بھی انج سی, اگے بچے بھی انج نے, اودے اگے بچے بھی اس طرح ہی نے, وہی کلام چ مسرور نے. اور یہ ہمارے لیے فخر کی بات اس لیے ہے کیونکہ مسیح ہم میں زندہ ہے, اور جس میں مسیح زندہ ہے اس کے اندر ایمان بھی زندہ ہے. اس بات کے ساتھ کلام کو ختم کروں گا. ایک بیٹا ہائر ایجوکیشن کے لیے وہ یونیورسٹی جاتا ہے, اور وہاں پر اسے جو ہے وہ اکیلا جانا تھا. اکیلا جاتا ہے اور وہاں پر جو ہے شروع کے دن, کیونکہ کبھی پیرنٹ سے علیحدہ نہیں ہوا, لیکن جب شروع کے دن جو ہے وہ ماں باپ سے جدا ہوا تو اس کو ذہنی دباؤ, ٹینشن, پریشانی محسوس ہوئی. کیونکہ اس کے آس پاس اس کو ملنے والا کوئی نہیں تھا. اسی طرح بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ مشکل اور پریشانی کا کیونکہ جو یہ تنہائی تھی وہ اسے جو ہے تنگ کر رہی تھی, اور وہ تنہائی جو ہے اسے اس بات پر مجبور کر رہی تھی کہ وہ کوئی غلط قدم اٹھائے. اور پھر کرتے کرتے ایک رات کو جو ہے وہ بڑا مایوس ہو جاتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے کہ میں اپنی ایجوکیشن کو ایسے جاری نہیں رکھ سکتا, کیا کروں میں. تو اس کی ماں نے جو اسے سوٹ کیس جو ہے بند کر کے دیا تھا, اس سوٹ کیس کو اس نے کھولا, اور کھولتے ہی سب سے اوپر اسے ایک پرانی استعمال شدہ بائبل جو ہے نظر آتی ہے, جو کہ اس کی ماں نے رکھی تھی, اور وہ اس کی نانی کی کتاب مقدس تھی. اور اس کتاب مقدس کے پہلے صفحے پر لکھا ہوا تھا کہ ہر حالت میں خدا پر بھروسہ رکھنا. یہ اس بچے کی نانی نے اس کو رقم کیا تھا. اور پھر اس کے نیچے ہی لکھا ہوا تھا کہ ہم ہر روز تمہارے لیے دعا کرتے ہیں, جو کہ اس کی ماں نے تحریر کیا تھا. چونکہ اس سے پہلے اس کا دھیان دنیا داری پر تھا, ایجوکیشن پہ تھا, تعلیم پر تھا, وہ دعا نہیں کرتا تھا. لیکن جب اس نے یہ دو جملے پڑھے جو اس کی نانی اور اس کی ماں نے لکھے تھے, تو اس کے بعد اس نوجوان نے اپنی دعا کا دوبارہ سے آغاز کیا. اور پھر جب اس نے دوبارہ سے آغاز کیا کہ اس کے بعد وہ ایک وقت آیا کہ وہ کامیابی کے ساتھ وہاں سے روانہ ہوا. پھر اس کے بعد وہ دیکھتا ہے, اس نے پھر کافی عرصے کے بعد جب تعلیم مکمل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس نے ایک دفعہ لکھا کہ مجھے احساس ہوا کہ میرا ایمان مجھ سے شروع نہیں ہوا. میں نے اسے پہلے اپنی نانی میں دیکھا جس نے لکھا تھا کہ ہر حالت میں خدا پر بھروسہ رکھ, پھر اپنی ماں میں جس نے لکھا تھا کہ ہم روز تیرے لیے دعا کرتے ہیں. اور وہ کہتا ہے کہ اس کے بعد میرے اندر یہ ایمان مضبوط ہوتا چلا گیا کہ میری نانی نے جو بات کہی تھی وہ میری ماں کے وسیلہ سے مجھ تک پہنچی, اور میں بھی اسی ایمان میں پختگی کے ساتھ کھڑا ہوں, اور وہ خدا کے نام کو جلال دیتا ہے, اسی طرح جیسے تموتیس دیتا رہا. تو آج ہماری زندگیوں میں بھی میرے عزیزو, آج اس بات کو قصد کر کے اپنی زندگی میں لیں اور کہیں کہ خداوند میں تیرے حضور میں وہ تعلیم لینا چاہتی ہوں جس کے وسیلہ سے نہ صرف میں بلکہ میری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ بھی کامیابی کے ساتھ زندگیاں گزارنے والی ہوں. خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے. آمین. آمین.